अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत टाइम बाद इस चैनल पर मैं कोई नावल अपलोड करी हूँ और मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोगों को ये नावल बहुत पसंद आएगा। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने कुछ चैनल्स का लिंक दे रही हूँ। एक का नाम है चैनल का जादू नगरी की कहानियाँ। वो चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, उधर जाकर मेरी वीडियोज़ देखनी है। दूसरा एक चैनल है उर्दू एक्शन नॉवेल्स, वहाँ जाना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एक्शन नॉवेल्स मैंने किए हैं रिकॉर्ड आप लोगों के लिए, वो जाके सुनने आप लोगों को। एक और मेरा चैनल है, उसके लिए मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, ख़वातीन डाइजेस्ट नॉवेल्स। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी। वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे सोशल इशूज़ पर नावल हैं, आप लोगों को पसंद आएंगे। आज जो नया नावल हम सुन रहे हैं उसका नाम है मासूम शैतान। चलें आपको बताते हैं ये किस तरह का नावल है। मासूम शैतान एक ऐसे नौजवान की हशर अंगेज दास्तान है जिसने तारीक गलियों में जन्म लिया और बेरहम माशरे की ठोकरों पर उड़ता हुआ आलीशान महलों तक पहुंच गया। वो जवान हुआ तो शातिर बन गया, एक ऐसा फितना जिसके कांटे का मंतर नहीं था, जिसकी अयारी और फितनागोई के सामने शैतान भी पनाह मांगता था। वो अजीब फितरत का मालिक था, बैक वक्त फरिश्ता भी था और शैतान भी। वो मुजरिम भी था और मासूम भी। वो अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर मारता था और उसका दिल किसी की मामूली खराश पर तड़प उठता था। वो रहम व मुरवत की तस्वीर था। वो कहर व गज़ब का देवता था, इब्लीस का अवतार था, रोशन मीनार था, जराइम का बादशाह था और माशरे का मोअज़्ज़ज़ फ़र्द भी था। गर्ज़ है कि वो एक मुनफरिद शख्सियत का मालिक था, बैक वक्त मस्बत और मनफी जज्बों का हैरत अंगेज़ इम्तिजाज था। उसके पैर में चक्कर था, पूरी दुनिया उसके कदमों तले थी। वो जहाँ जाता तहलका मचा देता। उसने इसराइल को नाको-चने जमवा दिए और अमरीकी CIA को तो तिकनी का नाश नचा दिया। माफिया जैसी तंजीम उसके ताउन की तलबगार थी। फिर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई, चोसी की तरह ज़माने की सताई हुई थी। वो उससे भी 4 हाथ आगे थी, रास्ता चलतों के कान कतरती थी। दोनों पार्टनर बन गए और हंगामों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। दोनों भेस बदलने के भी माहिर थे और दकारी वो तो उनके घर की लौंडी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1। ये अजीब बात है कि जब मैं पैदा हुआ तो घर में खुशी के शादियाने बजने के बजाय सफ़े मातम बिछ गई। मेरी पैदाइश पर घी के चिराग जलाने के बजाय सारी बत्तियां गुल कर दी गई थी और मेरी माँ अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रोई थी, यहाँ तक कि उस पर गशी तारी हो गई। कई घंटे बाद जब होश में आई तो इंतहाई जज्बाती अंदाज में मेरी जानिब बढ़ी। वो चाहती थी कि मेरा गला दबाकर हमेशा हमेशा के लिए इस नहुसत से छुटकारा हासिल कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। उसने चाहा कि मुझे कूड़े के ढेर पर फेंक आए, लेकिन वो ये भी ना कर सकी। बड़ी बदनसीब औरत थी वो। उसने मुस्तकबिल के बड़े हसीन और रंगीन ख्वाब देखे थे। वो चाहती थी कि उसकी कोख से एक चंदे आफ्ताब चंदे महताब बेटी जन्म ले, मगर मेरी पैदाइश ने उसके हसीन ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। वो बहुहौसला थी, इसलिए सदमे को बर्दाश्त कर गई और किस्मत का लिखा समझकर इस बदकिस्मती को कबूल कर लिया। मैं अपनी माँ की खुशियों का कातिल था, इसलिए उसे मेरी परवरिश से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मैं सख्त जान था, इसलिए उस गंदे माहौल में एक खुदरा पौधे की तरह परवान चढ़ने लगा। मैंने अपनी माँ से कभी ये नहीं पूछा कि मेरा बाप कौन है और ना ही कभी इसकी ज़रूरत महसूस हुई। मैं पैदा हो गया था, यही बहुत था। अब इस छान पटक की क्या ज़रूरत थी कि वो कौन मर्द शरीफ था जो मुझे अपने जिस्म से जुदा करके इन तारीक गलियों में फेंक गया था। वो कोई भी था, बहरहाल अच्छा आदमी हरगिज़ नहीं था और उसकी तमाम बुराइयां मुझ में बदरजा अदम मौजूद थी। वो जो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। मेरे जौहर बचपन से ही ज़ाहिर होने लगे और फिर नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि शरीफों का ये महल्ला मुझसे आजिज़ आ गया। मेरी माँ मेरी शिकायत सुन सुनकर और मुझे मार मार कर इख्तिलास की मरीज़ बन गई। मुझे देखते उसकी आंखों में खून उतर आता और फिर वो मुख को लातों और डंडों से मेरी खूब तवाज़ो करती, यहाँ तक कि निढाल होकर ज़मीन पर ढेर हो जाती। लेकिन मुझ पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता था। और फिर मेरी ज़िंदगी का एक नया बाब उस दिन शुरू हुआ जब मैंने अपनी माँ का लहंगा चुराकर नीलम बाई के हाथ कौड़ियों में बेच डाला। वो लहंगा कीमती होने के साथ साथ तारीख़ी अहमियत का हामिल था। उसकी वजह शोहरत क्या थी ये तो मुझे मालूम नहीं। बहरहाल इस बात की शोहरत ज़रूर हो गई थी। जब नीलम बाई अपने तमाशबीनों के सामने वो लहंगा पहनकर नाचने खड़ी हुई
تو میری ماں فوراً چند لوگوں کے ساتھ اس کے کوٹھے پر آن دھمکی اور وہ گھمسان کر رن پڑا کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ بہرکیف اس وقت یہ بھید کھلا کہ سارے فساد کی جڑ کون ہے۔ بس جناب، میری تو شامت آ گئی۔ اس روز ماں نے وہ 4 چوٹ کی مار ماری کہ میں ادھموا ہو گیا۔ وہ تو سمجھی کہ میں مر گیا ہوں، مگر میں بھی بڑا سخت جان تھا۔ لوٹ پوٹ کر ٹھیک ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اسے اسکول میں داخل کرا دو۔ یہ ایسے ادارے ہیں جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو داخل کرا کے تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اور سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ ماں کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور مجھے اسکول میں داخل کرانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ میں اس تبدیلی سے بہت خوش تھا کیونکہ میرا غلیظ اور بوسیدہ لباس اتر گیا تھا۔ اس کی جگہ سفید قمیض اور بلو نیکر نے لے لی۔ موزے اور جوتے بھی نئے ملے۔ اس روز پہلی بار ماں نے از خود مجھے نہانے کا حکم دیا اور تیل لگا کر بالوں میں کنگھی کی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں اپنے آپ کو پہچان نہیں سکا تھا۔ جسم سے میل کی تہے اترنے کے بعد اور نیا لباس پہن کر میں بالکل شہزادہ لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگ، دلکش نقوش، بھورے بال اور صحت مند جسم، غرض میں انگریز کا بچہ لگ رہا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں کوئی ایسا ویسا نہیں ہوں۔ میری تولیت میں یقیناً کسی خاندانی نواب یا جاگیردار کا عمل دخل ہے۔ ماں جو مجھ سے زیادہ بنی سنوری تھی مجھے اسکول لے کر چلی تو میں بہت مسرور تھا۔ تنگ گلیوں، ناپختہ راستوں اور کوڑے کرکٹ کے متعدد ڈھیروں کو عبور کر کے ایک جگہ پہنچے تو ایک قدیم کھنڈر کے آثار نظر آئے۔ معلوم ہوا کہ یہی بوائز پرائمری اسکول ہے۔ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ گیٹ سے عمارت تک بارش کا پانی دریائے برہم پتر کی طرح رواں دواں تھا۔ 4 دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹی پھوٹی تھی۔ چنانچہ ہم اسی طرف سے نکل کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آج سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اسکول کی اس عمارت کو آثار قدیمہ کا کھنڈر کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ سفیدی کرانے کی شاید ہی کسی کو توفیق ہوئی ہو۔ عمارت کے چاروں طرف خضرا بیلوں اور خاردار جھاڑیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ میری ماں پوچھتی پاچھتی ایک کوٹری میں داخل ہوئی جہاں بہت سے لوگ ایک شخص کو دائرے کی شکل میں گھیرے کھڑے تھے اور وہ کرسی پر بیٹھا ٹکر ٹکر ان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ وہ ان لوگوں سے معذرت کر رہا تھا کہ ہم آپ کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے سے معذور ہیں۔ ہماری کوٹریوں میں دل دھڑنے کو جگہ نہیں ہے۔ بچے پہ بچہ چڑھا بیٹھا ہے۔ جگہ کی قلت کے باعث کلاس ٹیچر تک اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ یہی ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں۔ جو ہی ہیڈ ماسٹر صاحب کی نظر میری ماں پر پڑی وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ سب لوگوں کو دفتر سے نکال دیا اور میری بنی سوری ماں کے سامنے قدرے جھکتے ہوئے بولے، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میری ماں نے اپنے ہونٹوں پر مخصوص کاروباری مسکراہٹ بکھیر کر کہا، اس بچے کو داخل کرانا ہے، آپ تشریف تو رکھیے نا۔ وہ ریشہ ختمی ہوئے جا رہے تھے۔ ماں شکستہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنا چشمہ درست کیا اور دبیز شیشوں کے عقب سے ماں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولے، ایک بچے کو داخل کرانا ہے؟ ان کا انداز ایسا تھا گویا میری ماں کے اشارے پر 1 درجن بچوں کو بھی اپنے اسکول میں داخل کر سکتا ہے۔ ماں اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی۔ جی ہاں، ایک ہی بچہ ہے۔ نام کیا ہے؟ سکندر۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ میری طرف دیکھنے کے بجائے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بڑا ہو کر مقدر کا سکندر بنے گا۔ ماسٹر صاحب کی اس پیشن گوئی پر میری ماں نے خوشدلی کا مظاہرہ نہیں کیا اور جب انہوں نے باپ کا نام دریافت کیا تو سٹ پٹا گئی۔ میں نے سوچا کہہ دوں، جو چاہے کہہ دو، اہمیت تو میرے نام کی ہے۔ ویسے بھی داخلہ باپ کو نہیں مجھ کو دیا جا رہا ہے۔ مگر ماں مجھ سے پہلے ہی بول پڑی، باپ کا نام روشن دین ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے باپ کا نام نوٹ کر لیا اور داخلہ فارم میں دیگر تفصیلات لکھنے کے بعد مجھے کلاس روم میں بھیج دیا۔ کلاس روم میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ قوم کے نونہال ایک دوسرے پر حملہ آور تھے اور کلاسیکی مغلظات سے ایک دوسرے کو نواز رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کلاس ٹیچر بھی تشریف لے آئے۔ میرے ننھے سے ذہن میں استاد کا جو تصور تھا وہ انہیں دیکھ کر ہوا ہو گیا۔ بچے انہیں دیکھ کر یوں ڈر گئے گویا کوئی خوفناک بلا دیکھ لی ہو۔ وہ سب گرد آلود فرش پر اس طرح بے حس و حرکت بیٹھے تھے جیسے زمین سے بہت سے بیج پھوٹ پڑے ہوں۔ پوری کلاس میں صرف میں کھڑا تھا۔ ماسٹر نے قہر آلود نظروں سے مجھے گھورا اور بھنا کر بولا، اب بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ ابے بیٹھ جاؤ الو کی تم، کپڑے گندے ہو جائیں گے، بڑا ہے کہیں سے گورنر کی اولاد، گھر سے قالین کیوں نہیں لے کے آیا؟ ماسٹر کا انداز تخاطب مجھے پسند نہیں آیا۔ میں کہاں کوئی بات سننے والا تھا۔ جی میں کہ اچھل کر اس کی گدی پر جا بیٹھوں
اور ایسی دھول جماؤں کہ بیٹے کا دماغ درست ہو جائے. لیکن ماں نے پہلے یہ بات ذہن نشین کرا دی تھی کہ استاد کا ادب کیا جاتا ہے. چنانچہ میں خاموشی سے ایک طرف گرد آلود فرش پہ بیٹھ گیا. ماسٹر نے ایک ایک کا نام لے کر حاضری لی اور رجسٹر بغل میں داب کر کلاس روم سے چلے گئے. کلاس میں ایک مرتبہ پھر زلزلے کے آثار پیدا ہو گئے. جو جہاں تھا وہیں سے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑا. گالی گلوچ، دھیگا مشتی. غرض ایک حشر کا سما تھا. میں کچھ دیر تو حیرت سے سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بچے کی نکسیر پھوٹ گئی، ایک کے اگلے 2 دانت ہل گئے اور کئی ایک کے چہرے اور ہاتھوں پر میرے ناخنوں سے گہری خراشیں آ گئیں. چھٹی کا گھنٹہ بجا تو اپنے اپنے بستے اٹھا کر سب بچے بھاگ کھڑے ہوئے. دوسرے روز میں اسکول پہنچا تو تمام بچے مجھ سے ڈرے ہوئے تھے. ماسٹر صاحب حاضری لینے آئے تو اسی وقت مجروح بچے کے والدین چیختے چنگھاڑتے آن پہنچے. چند بچوں نے میری نشاندہی کی. اس کے بعد کئی ہاتھ میری طرف مارنے کے لیے اٹھے اور میں ان کی ٹانگوں سے نکل کر ہوا ہو گیا. 5 دن اسکول سے غائب رہا. چھٹے روز ایک ہم جماعت نے بتایا کہ ماسٹر صاحب کا تبادلہ ہو گیا ہے. میں کلاس میں پہنچا تو بات وہی نکلی. چنانچہ میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا. نئے ماسٹر صاحب نے پرانے والے پر بھی حاشیہ چڑھا دیا تھا. پرانے والے کلاس میں آ کر صبح کو حاضری تو لے لیا کرتے تھے، یہ نئے والے حاضری بھی دفتر میں بیٹھ کر بھر لیا کرتے تھے اور اس طرح کلاس میں آنے کی زحمت کرنے سے بچ جاتے تھے. ایک روز ہیڈ ماسٹر صاحب نے میری خوب پٹائی کی. مجھ پر یہ الزام تھا کہ میں نے ایک بچے کو گھونسا مار کر اس کے ہونٹ پھاڑ دیے ہیں. میں نے ہیڈ ماسٹر کو سزا دینے کا پروگرام بنایا اور ان کی جنا کیپ چرا کر ڈنڈا بازار میں 2.5 روپے میں بیچ دی. اگلے روز پورے اسکول میں زلزلے کے آثار نظر آ رہے تھے. کلاس ٹیچر صاحبان نے بچوں کی خوب مرمت کی، مگر ٹوپی کہاں ملتی. میں تو ان پیسوں کی فلم دیکھ چکا تھا. بہرحال میری اس کارروائی کے مفید نتائج برآمد ہوئے. کلاس ٹیچروں نے گھنٹے 2 گھنٹے کا وقت کلاس روم میں گزارا. تھوڑی بہت پڑھائی بھی ہوئی، مگر 1 ہفتے بعد پھر وہی پرانا سلسلہ شروع ہو گیا. اس دوران میں ہیڈ ماسٹر کے سر پر نئی ٹوپی آ گئی. دن بھر میں 2-4 بار میری للچائی ہوئی نظریں اس ٹوپی پر ضرور پڑتی، جسے دفتر میں داخل ہونے کے بعد ماسٹر صاحب میز پر رکھ دیا کرتے تھے. اس ٹوپی کو دیکھ کر میرا دل تڑپ کے رہ جاتا. آخر ایک دن میں نے اسے بھی پار کر لیا. وہ نئی تھی، 5 روپے میں بکی. مگر اگلے روز کلاسوں میں پہلے سے زیادہ شدید زلزلہ آ گیا. بچوں کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، لیکن ٹوپی تو میرے پیٹ میں پہنچ چکی تھی. سراغ کہاں سے ملتا؟ بچوں کی پٹائی ضرور ہوئی، تاہم نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے روز سے کلاسوں میں ٹیچروں کی حاضری کے اوقات کچھ اور بڑھ گئے. اس کے بعد دائرہ واردات بھی بڑھ گیا اور دیگر ماسٹروں کی اشیاء بھی غائب ہونے لگی. بہرنو کلاسوں میں اب خاصا ڈسپلن پیدا ہو گیا تھا اور پڑھائی بھی باقاعدگی سے ہو رہی تھی. غرض اسی ماحول میں میں نے پرائمری اسکول پاس کیا. میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا. ماں کو نتیجہ دکھایا تو اس نے بھی خوشی کا اظہار نہ کیا تو مجھے سخت مایوسی ہوئی. اور یہ مایوسی اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب اس نے ہائی اسکول کے داخلے میں کوئی دلچسپی نہ لی اور مجھے گھر کا کام سونپ دیا. یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ اٹھا دو، وہ رکھ دو. باقی وقت میں آوارہ گردی میں گزار دیتا. ایک روز میں نے ماں کی صندوقچے سے 100 روپے چرا لیے. اس دن ایسی زبردست دھلائی ہوئی کہ جسم سے خون رسنے لگا. ماں نے نہ صرف پیٹنے پر اکتفا کیا بلکہ گھر سے بھی نکال کر دروازہ بند کر دیا. میں بھی ماں کے رویے سے تنگ آ گیا تھا. میں نے ہمیشہ کے لیے گھر کو خیر بات کہا اور گلی سے نکل آیا. وہ رات دکان کے ایک تختے پر سو کر گزاری. صبح اٹھا تو بھوک سے برا حال تھا. جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا اور پیٹ میں چوہے ورزش کر رہے تھے. سوچنے لگا کہ پیٹ کیسے بھروں. اسی خیال میں غرق اس طرف جا نکلا جہاں تیسرے درجے کے ہوٹلوں کی لمبی قطاریں تھیں. لوگ اندر بیٹھے ہوئے بڑی سرگرمی کے ساتھ حلوہ پوری اور مکھن ڈبل روٹی وغیرہ پر ہاتھ صاف کر رہے تھے. میرے منہ میں پانی بھر آیا اور اتنا بھر آیا کہ جی چاہا کسی خوش خوراک کے منہ پر تھوک دوں اور جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوں حلوہ پوری اٹھا کر لے بھاگوں. مگر کچھ سوچ کر اس تھوک سے ہی اپنا پیٹ بھرنا مناسب سمجھا اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا آگے بڑھ گیا. نکڑ پر ایک بیکری تھی جہاں باہر کی جانب شوکیس پر ڈبل روٹیوں کے پیکٹ سجے تھے. میں اگرچہ چیزیں پار کرنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا مگر اس وقت شدید بھوک کے باعث تمام احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر ڈبل روٹی اٹھائی اور بھاگ کھڑا ہوا. دوسرے لمحے بیکری کے ملازم نے مجھے دبوچ لیا اور 2 تھپڑ رسید کر کے بولا، کتے کے بچے چوری کرتا ہے. اسی دوران ایک پولیس والا وہاں پہنچ گیا. وہ بڑا فرض شناس معلوم ہوتا تھا. اس نے اتنی زور سے میری گدی پکڑی کہ گردن کی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں مگر اس ظالم نے ذرا بھی ترس نہ کھایا. مجھے گھسیٹتا ہوا تھانے لے گیا اور حوالات میں بند کر دیا.
इंस्पेक्टर आया तो मुझे हवालात से निकालकर उसके सामने पेश किया गया। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा और कड़क कर बोला, नाम क्या है तेरा? सिकंदर। बाप का नाम? रोशन जमान। मैंने माँ के बताए हुए नाम में ज़रा सी तब्दीली कर ली। करता क्या है तेरा बाप? मर गया। माँ भी मर गई। फिर कौन है तेरा? कहाँ रहता है तू? मेरा कोई भी नहीं है, अकेला हूँ मैं। अबे क्या आसमान से टपका था? पता नहीं जी। उठाएगी रहा साहब, जेल भिजवाइए इसे। हवलदार ने मशवरा दिया। जुर्म क्या किया इसने? डबल रोटी चुराई थी साहब। क्यों चुराई थी तुमने डबल रोटी? भूख लगी थी जी। मैंने मासूमियत से कहा। इंस्पेक्टर की आंखों में हलावत तैर गई। वो खुदा तरस आदमी था। कुछ देर सोचता रहा, फिर हवलदार से मुखातिब हुआ। अगर इसे जेल भेजा गया तो साले की जिंदगी खराब हो जाएगी। साहब इसने चोरी नहीं, इसने डबल रोटी चुराई थी खाने के लिए, और रोटी खाना इंसान की अवलीन ज़रूरत है। हमें इंसानी फितरत को भी पेश नज़र रखना चाहिए। अगर मैं और तुम होते तो भूख से मजबूर होकर यही इक़दाम करते। भूख एक ऐसी अफरियत है जो हर जुर्म और हर गुनाह पर मजबूर कर देती है। यह हमारा मुजरिम नहीं है, इसे इस्लाह का मौका मिलना चाहिए। हर शख्स जानता है हमारी जेलें इस्लाह खाना नहीं बल्कि जराइम की तरबियत गाहें हैं। कानून अंधा होता है, चनाचे इससे पहले और मामूली जुर्म पर अगर इसे सज़ा हो गई तो जेल के माहौल में इसकी मासूम ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इसे तुम यतीम खाने छोड़ाओ। यतीम खाने का माहौल भी कुछ अच्छा ना था, बस गनीमत था। गनीमत इसलिए कि वहाँ बच्चों को नाते हिफ्स करा के शहर के गली कूचों में भीख नहीं मंगवाई जाती थी। यतीम खाना मालदार और मुखैर हजरात के अतियात पर चलता था, जो हर माह हज़ारों रुपए की शक्ल में मौसूल होते थे। यतीम खाने में स्कूल भी था, जहाँ मैट्रिक तक तालीम दी जाती थी। तालीम का मेयार सरकारी स्कूलों से कहीं बेहतर था। लिबास और रिहाइश का इंतज़ाम भी ठीक ही था, मगर खाने पीने के मामले में मुंतज़मीन डंडी मार जाते थे। हफ्ते में 2 रोज़ गोश्त और बाकी दिनों में सब्जियां और दालें मिलती। सालन ऐसा होता गोया बर्तनों का धोवन। शोरबे के अंदर गोता मारो तो भी बोटी या दाल के दाने का नामो निशान तक ना मिले। अलबत्ता मुंतज़मीन के खूब मज़े थे। वो शाहाना ज़िंदगी गुजारे थे। यतीम खाने का मोहतमिम बड़ा काइयाँ था। बच्चों की खुराक खुद खा जाता। उसका चपरासी सुबह और शाम बिला नागा थैले के थैले भर के उसके घर पहुंचाता। दीगर मुलाजमीन भी मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना अपना हिस्सा वसूल कर लिया करते। मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। मैं भला उस बहती गंगा में हाथ धोने से कैसे गाफिल रहता। मुझे भी अपना हक वसूल करने का ख्याल आया तो मैं मौके की तलाश में रहा और तरीक़ाकार पर गौर करता रहा। आखिर एक रोज़ खिड़की के रास्ते लंगर खाने में दाखिल हो गया और उस हिस्से में पहुंच गया जहां मुंतज़मीन के लिए अलहदा खाना पकता था और घरों को ले जाने की गर्ज से अशिया खुर्दनोश का एक मखसूस हिस्सा अलग करके रख दिया जाता था। मैंने एक थैले में ठूस ठूस कर गोश्त, सब्जियां और फ्रूट वगैरह भरे। उसके बाद मिट्टी के तेल का कनस्तर उठाया और तमाम अशिया पर अच्छी तरह तेल छिड़क दिया। बाउंड्री ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मैं थैला उठाकर आसानी से सड़क पर आ गया। मुझे मालूम था कि ग्राहक कहाँ मिलेंगे। चनाचे जब मैं वापस आया तो मेरी जेब में खासी रकम मौजूद थी। उस दिन मैंने जी भरकर एक शानदार होटल में अच्छा खाना खाया था। आला क्वालिटी की सिगरेटें भी खूब फूकी और ना जाने क्या क्या अला बला खाता रहा। दिल में कोई अच्छी सी अंग्रेज़ी फिल्म देखने की ख्वाहिश भी पैदा हुई थी, मगर मैंने उस ख्वाहिश को सख्ती से दबा दिया। यतीम खाने से ज़्यादा देर गायब रहना ख़तरे से खाली ना था। मैं वापस आया तो हालात मामूल पर थे, लेकिन अगली सुबह मोहतमे में आला जो ही अपने दफ्तर में दाखिल हुआ, एक भौचाल सा आ गया। उसने कारकुनों और बावर्चियों को अपने दफ्तर में तलब किया। वो गैज़ो गज़ब से पागल था। उसने बेनौकत सुनाते हुए कहा, गज़ब खुदा का, हर चीज़ मिट्टी के तेल में डूबी हुई थी। क्या अंधे हो गए थे? दिमाग चल गया था? कोई चीज़ इस्तेमाल के काबिल नहीं रही थी। तुम लोगों की लापरवाहियाँ इंतहा को पहुँच गई हैं। अगर आइंदा से गलती हुई तो सबको निकाल बाहर करूँगा। मैं बहुत मसरूर था। स्कीम 100% कामयाब रही थी। मैंने ना सिर्फ अपना हक हासिल कर लिया था, बल्कि मुतज़मीन को माले हराम खाने से भी बचा लिया था। उस रोज़ दोपहर के वक्त जब मैं बैतुल खला की तरफ जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैंने पलट कर देखा। वो दावर था। दावर यतीम खाने के लड़कों में उम्र और कदोकामत के एतबार से सबसे बड़ा था और दावर गिर के नाम से मशहूर था। वो जब चाहता जिसको चाहता पीट डालता। शक्ल सूरत और चाल ढाल से पूरा गुंडा लगता था। लड़कों पर उसकी ज़बरदस्त धाक बैठी हुई थी। सभी उससे कांपते थे। वो बर्फ़ आने के चमार की तरह अकड़ा हुआ मेरे करीब आया और दोनों हाथ कूल्हों पर रखकर बोला, आधे पैसे निकालो। किस बात के पैसे? बातें मत बनाओ। मुझे मालूम है लंगर खाने से तुमने सामान पार किया है।
کتنا مال کمایا؟ میری حیرت دو چند ہو گئی. سوچنے لگا میں نے اتنی رازداری سے کام کیا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی, تو اس حرامی کو کیسے پتا چل گیا؟ آخر میں نے پوچھ ہی لیا, تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے سب کچھ معلوم رہتا ہے بیٹا, چلو جلدی سے پیسے نکالو. اس کے بیٹا کہنے پر مجھے بہت طیش آیا. میں عمر میں 2-3 سال چھوٹا ضرور تھا, مگر طاقت میں کم نہیں تھا. مار مار کر اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتا تھا, لیکن جھگڑا کرنا مناسب نہ سمجھا کہ اس طرح پول کھل جانے کا اندیشہ تھا. مگر وہ بھی بڑا اڑیل تھا. میرا گریبان تھام کر بولا, نکالتا ہے پیسے یا دوں جھاپڑ, یہ سمجھ لے کہ میں بڑا خراب لڑکا ہوں. اس کے اس انداز تکلم نے مجھے مشتعل کر دیا. میں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے الگ کر دیے اور سیدھا ہو کر بولا, لڑکا تو میں بھی بہت خراب ہوں استاد, مجھ سے الجھنے کی کوشش مت. الفاظ میرے منہ میں تھے کہ اس نے ایک زبردست مکہ میری کن پٹی پہ رسید کر دیا. بلا شبہ وہ بہت طاقتور تھا. میں لڑکھڑا گیا, مگر یہ موقع ہمت ہارنے کا نہیں تھا. میں نے پوری قوت بازوؤں میں سمیٹ کر اس کی ناک پر گھونسا رسید کر دیا. وہ شاید میرے جوابی حملے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر گیا. اب میں چکنے والا کہاں تھا؟ فوراً اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور منہ پر تابڑ توڑ مکے برسانے شروع کر دیے, یہاں تک کہ اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا. اس نے اٹھنے کی بہت کوشش کی, مگر میں نے پوری طرح اسے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا. وہ بے دم سا ہو گیا تو میں اس کی چھاتی پر سے اٹھ کھڑا ہوا. اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ زمین پر پڑا خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا. شاید اسے میری بے پناہ قوت کا اندازہ ہو گیا تھا. مجھے اس پر ترس آ گیا. میں نے اسے زمین سے اٹھایا اور دوستانہ لہجے میں کہا, سنو پارٹنر, ہمارے درمیان دوستی ہو سکتی ہے. اسے اپنی شکست پر غصہ آ رہا تھا, مگر مجھ سے مزید مقابلے کی جرت نہ تھی. اس نے عجیب نظروں سے مجھے گھورا اور بے ساختہ میری طرف ہاتھ بڑھا دیا. مجھے منظور ہے, مگر میرا حصہ. میں نے جیب سے 5 روپے کا موڑا توڑا نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا اور ہم دونوں بغل گیر ہو گئے. اس واقعے کے بعد ہمارے درمیان دوستی کا مضبوط رشتہ قائم ہو گیا. اب ہم دونوں مل کر لنگر خانے پر حملہ آور ہوتے اور اس سامان میں سے 2 تھیلے بھر کے لاتے جو منتظمین کے گھر پر پہنچانے کے لیے علیحدہ رکھ دیا جاتا تھا. ہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے, بلکہ باقی اشیاء خوردنوش پر مٹی کا تیل چھڑک کر یا کسی دوسرے طریقے سے اسے ناقابل استعمال بنا دیتے تھے. ہمارے ان اقدامات سے یتیم خانے کے منتظمین و ملازمین سخت الجھن و پریشانی کا شکار تھے. وہ حیران تھے کہ یہ وارداتیں کون کر رہا ہے. ہم اتنی ہوشیاری سے وارداتیں کرتے تھے کہ پکڑے جانا تو درکنار, ہم پر کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا. باورچی وغیرہ کئی بار گھات لگا کر بیٹھے, لیکن ایسے کئی موقعوں پر ہم نے لنگر خانے کا رخ ہی نہیں کیا. کئی روز تک واردات نہ کرتے, اور جب دیکھتے کہ میدان صاف ہے اور نگرانی ختم ہو گئی ہے تو ہاتھ مار دیتے. ہمارے ان اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ منتظمین کے مکانوں پر اشیاء خوردنوش کی ترسیل بند ہو گئی. داور میری ذہانت سے بہت متاثر تھا اور وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ جس سے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کر کے میرے برابر پہنچ سکے. آخر ایک روز اسے یہ موقع مل ہی گیا. وہ میرا ہاتھ پکڑ کر عمارت کے عقب میں لے گیا اور رازدارانہ لہجے میں بولا, بڑا افلاطون بنتا ہے بیٹے, آج میں بازی لے گیا. کون سی بازی؟ بڑی چٹپٹی خبر لایا ہوں. تیرے فرشتوں کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے. بیچارے فرشتوں کو کیوں گناہگار کرتا ہے؟ میری بات کر, بتا کیا خبر لایا ہے؟ ایسی ہے نا کہ سنے گا نا تو پھڑک اٹھے گا. میرا خیال ہے محتمم مر گیا ہے شاید. ابے اس کے مرنے سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تو پھر کیا اپنی ماں کے 18ویں نکاح کی خبر لایا ہے؟ دیکھ سور کی اولاد, میری ماں کو بیچ میں نہ گھسیٹیو. بڑا آیا ماں کا حمایتی. اگر وہ کوئی اچھی عورت ہوتی تو یتیم خانے میں پڑا سڑ نہ رہا ہوتا. یہ تو نصیب کی بات ہے. میری ماں بڑی شریف عورت تھی. خیر یار, ماں کا ذکر چھوڑ, اب اپنی بات بیان کر. داور نے ادھر ادھر دیکھا, پھر سرگوشی میں بولا, ہمارے یونیفارم کے لیے احتیاط کے طور پر کپڑے کے جو تھان موصول ہوتے ہیں اس کا نصف بھی ہم پر صرف نہیں کیا جاتا. پھر کہاں جاتا ہے؟ منتظم اور دیگر ملازموں کے شکم میں. تو یہ بات ہے. کپڑا کہاں رکھا ہوتا ہے؟ ایک مقفل اسٹور میں, مگر تم قفل کی پرواہ مت کرو, ایک تار سے بڑا قفل کھول سکتا ہوں میں. اچھا, یہ فن تو نے کہاں سے سیکھا؟ جیل میں. تو جیل بھی جا چکا ہے؟ ہاں. کس جرم میں؟ جیب تراشی کے. تو جیب کترا بھی ہے؟ استادوں کا استاد ہوں بیٹے, ابھی تو نے دیکھا ہی کیا ہے. مجھے شرمندگی ہونے لگی. میں نے فوراً موضوع بدل دیا.
یہ بتا کہ آج رات؟ ہاں ہاں آج رات ہی 12 بجے کے بعد۔ ٹھیک ہے استاد۔ میں نے ہاتھ ملایا اور اپنی بیرک کی طرف واپس آ گیا۔ رات کے 2 بجے ہم دونوں خاموشی کے ساتھ بیرک سے نکلے اور احتیاط سے چلتے ہوئے اسٹور کے دروازے پر پہنچ گئے۔ داور واقعی اس کام میں ماہر تھا۔ اس نے آسانی سے تالا کھول لیا اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ لائٹ جلانے کے بجائے میں نے ماچس سے کام لینا مناسب سمجھا۔ اسٹور میں مختلف اشیاء رکھی تھیں۔ ایک الماری میں کپڑے کے تھان بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے گنا، پورے 15 تھے۔ ہم نے 2 تھان اٹھائے اور اسی خاموشی سے اپنی بیرک میں واپس آ گئے۔ اگلے روز ہماری جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ دھندا بہت شاندار تھا۔ اتنی رقم ہم نے کبھی نہیں کمائی تھی، اور سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ فوری طور پر راز کھلنے کا اندیشہ بھی نہیں تھا۔ راز تو اس وقت کھلا جب ہم 15 کے 15 تھان غائب کر چکے تھے۔ محتمم کو پتہ چلا تو گویا قیامت آ گئی۔ 15 تھان کی گمشدگی پر وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا اور باولے کتے کی طرح چیخ رہا تھا۔ اس نے کئی افراد کو برطرف کر دیا، لیکن ہماری جانب کسی نے شبے کی نظر سے بھی نہیں دیکھا۔ یتیم خانے میں نے ایک طویل عرصہ گزارا اور اس دوران محنت کر کے میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ یتیم خانے کا قاعدہ تھا کہ میٹرک پاس کرنے کے بعد لڑکوں کو مختلف اداروں میں ملازمتیں فراہم کی جاتی تھیں اور یتیم خانے سے رخصت کر دیا جاتا تھا۔ انہی دنوں دارالفلاح کی ایک ویکینسی آئی تھی۔ وہاں ایک میٹرک پاس لڑکی کی ضرورت تھی جو مختلف امور کے علاوہ پڑھنے لکھنے کا کام بھی کر سکے۔ رہائش و خوراک کے علاوہ 75 روپے ماہوار تنخواہ تھی۔ محتمم نے اس ملازمت کے لیے میری رائے پوچھی تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ میں یتیم خانے کی گھٹن سے اکتا گیا تھا اور نئی دنیا دیکھنا چاہتا تھا۔ دارالفلاح کی نگران ایک موٹی، بھاری اور سیاہ فام عورت تھی۔ وہ جتنی موٹی تھی اتنی ہی چھوٹی تھی۔ جب وہ چلتی تو یوں لگتا گویا مینڈک پھدکتا چلا آ رہا ہو۔ اس کا غصہ ناک پر دھرا رہتا تھا۔ وہ جب چاہتی کسی کے بھی ہاتھ گھما کے مار دیتی۔ یہ بات بھی مشہور تھی کہ اس کی میز کی دراز میں ہر وقت چمڑے کا ہنٹر موجود رہتا ہے، اور جب مارنے پر آتی ہے تو بندے کی کھال ادھڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ہر چند کے دارالفلاح مجبور اور مصیبت کی ماری لڑکیوں کی پناہ کا تصور کیا جاتا ہے، مگر اس ادارے کا باوائے آدم ہی نرالا تھا۔ سخت بد انتظامی تھی۔ یہاں کے حالات یتیم خانے سے زیادہ دگرگوں تھے۔ نچلی سطح پر جو عورت لڑکیوں کی انچارج تھی وہ انتہائی اکھڑ، بد مزاج اور اول درجے کی حرافہ تھی۔ اس کا نام معصوم بائی تھا، مگر شکل سے پوری جلاد لگتی تھی۔ اس کا رویہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ بے رحمانہ اور توہین آمیز تھا۔ معمولی باتوں پر وہ لڑکیوں کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کرتی اور انہیں گندی گندی گالیوں سے نوازتی۔ میرے اور اس کے درمیان بھی اکثر منہ ماری ہوتی رہتی تھی۔ ایک روز ہماری جھڑپ ہو گئی۔ اس شیطان کی پڑ پوتی نے مجھے ایسی منتخب گالیاں سنائیں کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ بہرحال میں نے بھی کسر نہ چھوڑی اور اس کی خوب تواضع کی۔ وہ منہ پھاڑے حیرت سے مجھے تکتی رہی۔ اس پر گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کی شان میں ایسی گستاخی کی ہے۔ کچھ دیر تک تو وہ شش و پنج کی کیفیت میں گرفتار رہی، پھر پیر پٹکتی ہوئی نگران کے دفتر کی طرف چلی گئی۔ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ دارالفلاح کی منتظمہ نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا۔ اس کی شکل دیکھ کر میں ڈر گیا۔ غیظ و غضب کی مورتی تھی۔ کمبخت کی آنکھوں میں خون اترا نظر آتا تھا۔ اس نے کسی صفائی کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ مجھے دیکھتے وہ ناگن کی طرف پھنکارتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ ہاتھ میں ہنٹر تھا۔ کوئی سوال کیے بغیر شڑاپ شڑاپ 2 ہنٹر اس نے میری پشت پہ رسید کر دیے۔ میں بلبلا اٹھا اور شدت تکلیف کے باعث نٹ کی طرح تھرکنے لگا۔ میری تھرکن ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ ہنٹر لہرا کر پوری قوت سے دھاڑی، دفع ہو جاؤ۔ میں فوراً ہی دفتر سے نکل آیا۔ مارے تکلیف کے میرا برا حال تھا۔ اس کا ہنٹر میری کھال ادھڑ کر لے گیا تھا۔ میں دونوں عورتوں کو دل ہی دل میں صلواتیں سنانے لگا۔ سارے فساد کی جڑ وہ معصوم بائی تھی۔ میں نے اس سے انتقام لینے کا پختہ فیصلہ کر لیا۔ کئی دنوں تک تو میں یہی سوچتا رہا کہ اس سے انتقام کس طرح لیا جائے۔ بالآخر ایک خوبصورت طریقہ ذہن میں آ ہی گیا اور میں نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ آدھی رات کے وقت میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ قینچی شلوار کے نیفے میں اڑسی ہوئی تھی اور میں دبے قدموں معصوم بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ وہ کنگ کانگ کی بھتیجی چاروں ہاتھ پیر پھیلائے چت پڑی بے خبر سو رہی تھی اور اس کی لمبی چوڑی توند مشک کی طرح پھول اور پچک رہی تھی۔ میں کھڑکی کے راستے آہستگی سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اس کے بستر کے قریب ایسی جگہ کھڑا ہوا کہ اگر وہ بیدار ہو جائے تو آسانی سے بھاگ سکوں یا اس کے پلنگ کے نیچے گھس جاؤں۔ غرض میں نے تیز دھار قینچی نکالی اور نہایت آہستگی و ہوشیاری کے ساتھ اس کے بال کاٹنا شروع کر دیے۔ میں اتنی مہارت سے قینچی چلا رہا تھا کہ ذرا بھی آواز نہیں ہو رہی تھی۔
چند ہی لمحوں میں نے اس کے تمام بال صاف کر دیے، صرف اس حصے کے بال رہ گئے جو سر کے نیچے تھا۔ دوسرے الفاظ میں بس چوٹی گدی سے اٹکی ہوئی رہ گئی، ورنہ پورا سر صاف تھا۔ صبح ابھی میں سو کر بھی نہ اٹھا تھا کہ یوں لگا گویا قیامت وقت سے پہلے برپا ہو گئی ہو اور حضرت اسرافیل سور پھونکنے میں مصروف ہوں۔ میں ان آوازوں کی ماہیت پر غور کرنے لگا جو سور کی شکل میں مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ تب اندازہ ہوا کہ قیامت اسرافیل کے سور پھونکنے کی وجہ سے نہیں آئی ہے، بلکہ معصوم بائی نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ وہ بادلوں کی طرح گرج رہی تھی اور بجلی کی طرح کڑک رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس گرج چمک کا باعث کیا ہے۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ اس کی حالت مضحکہ خیز بھی تھی اور خوفناک بھی۔ اس کے منہ سے جھاگ اڑ رہے تھے، آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی اور وہ پاگل کتیا کی طرح چیخ رہی تھی۔ لڑکیاں اسے دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی اور معصوم بھائی دونوں ہاتھوں پر اپنی چوٹی رکھے بے نقط سنا رہی تھی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ جہاں جہاں قینچی چلی تھی، لمبی لٹوں کے بجائے 1-2 انچ لمبے بال کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری چوٹیاں صاف کرا دے۔ بالآخر اسے یہی کرنا پڑا، اور اس کے بعد اس کی شکل انتہائی مضحکہ خیز ہو گئی تھی۔ جس کے گلے میں کبھی دوپٹہ نہیں دیکھا گیا، اب وہ ہر وقت سر کو لپیٹ کر رکھتی تھی۔ ہر چند کہ مجھے اپنے کیے کی سخت سزا ملی تھی، یہ الگ بات کہ میں نے قبول کر نہیں دیا، لیکن چوٹی کٹنے کے بعد معصوم بھائی کے سارے کسبل نکل گئے۔ اس میں وہ پہلے جیسی رونت و خشونت نہیں رہی تھی۔